नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में अज़मत ज़हीर कादरी से मुख्तलिफ़ अंबिया कराम की हयात तय्यबा की मुफस्सल जो है वो गुफ्तगू, और हम पहुँचे थे दर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, जिनके बारे में मुफस्सल गुफ्तगू में आपको ये बताया गया कि उन्होंने किस तरह अपने बेटे को हुक्म दिया कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है और बेटा जानता है कि मेरा वालिद नबी है, और नबी की ख्वाब भी वही होती है, यानी वो वही होती है, अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है और कर गुज़रने का हुक्म होता है। तो फरमाया कि मेरे बेटे अब तू क्या कहता है? उन्होंने कहा या अबती फ़अल मा तुअमर, ए मेरे वालिद अब कर गुज़रें जो आपको हुक्म दिया गया। तो अल्लाह ताला ने जब आपने दुआ की थी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे नेकोकार जो है वो अता कर, तो अल्लाह ताला ने उनको एक तजर्बा करवाया कि इब्राहीम तेरी दुआ कबूल हुई, देख मैंने बेटा तुझे वो सवाल अता किया कि अगर तू उसको लटा कर छुरी भी गर्दन पर चलाए तो वो उफ़ नहीं कहेगा, बल्कि क्या कहेगा कि मेरे वालिद आप मुझे देखेंगे कहीं साबरों की लाइन में लगा हुआ। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं साबरों में टॉप क्लास में चला जाऊँगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ऐ मेरे वालिद इंशाअल्लाह आप मुझे साबरों में से पाएंगे, मिनस साबिरीन, आप मुझे पाएंगे साबिरों में से, कि कहीं साबिरों की जब लाइन लगेगी तो मैं भी कहीं खड़ा होऊंगा आपके सब पास। तो क्या शाह फरमाया, जब उनको लटाया तो वो ख्वाब की जो सिलसिला था वो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया। अब क्या हुआ कि फरिश्ते ने ये बता दिया था कि आपको शैतान जो है बहकाने के लिए आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान बहकाने के लिए आता है कि इब्राहीम कहाँ जा रहे हो, क्या कभी बेटे भी ज़िबा किए गए हैं अल्लाह के हुक्म पर? फरमाया हट जा मेरे रास्ते से। आपने 7 कंकर उठाए और उसको मारा। और ये बात याद रखें कि 7 का जो लफ्ज़ है वो कुरान मजीद में 18 मरतबा आया है, और इस लफ्ज़ को दीन इस्लाम में बड़ा पसंद किया गया है। जिस तरह के तवाफ़ के चक्कर 7 हैं, जहन्नम के दरवाज़े 7 हैं, नमाज का हुक्म 7 मरतबा दिया गया, आसमान ज़मीन 7 हैं, फातिहा सूरत की जो आयतें हैं वो 7 हैं, सजदा करने का हुक्म 7 हड्डियों पर है, सितारे बड़े 7 हैं, हत्ता के फ़ोन के नंबर कोड निकाल कर 7 नंबर हैं, दातें 7 हैं, सोना चांदी तांबा टीन पाड़ा और लोहा और शीशा। अल्लाह ताला ने ये हफ्ते के 7 दिन जो है वो भी आप देख लें कि 7 दिन बनाए। तो आपने 7 कंकर उठाए, और मारना मकसद क्या था? उनके कंकर मारने से शैतान ने मर थोड़ी जाना था, और वो कौन सा मर गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ मकसद क्या बताया कि कंकर मार के इसको अपने आप से दूर हटाओ, अपने करीब मत आने दो, इसकी बात मत सुनो। तो क्या शाह फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उसको रजम कर रहे थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वतल्लहु लिल जबीन, तल्लहु का मतलब क्या है कि उन्होंने उनको ऐसे उल्टा लटाया कि बेटे का चेहरा मेरे सामने ना हो, और मुझे इनका चेहरा जो है वो किसी भी जो है वो बुज़दिली पर या किसी भी कम दिली पर मजबूर ना करे। और एक रिवायत में ये आया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये ख़ुद फरमाया था कि मेरे वालिद, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप ऐसा करें मुझे उल्टा लटाएं ताकि मेरा चेहरा देखकर आपके दिल के अंदर कोई जुम्बश ना आए। अब आपने जब छुरी ली, आंखों पर पट्टी बांधी, और आपने अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी जब चलाई, अब छुरी चलती नहीं है। आपने छुरी को ज़ोर से पत्थर के ऊपर फेंका कि छुरी क्यों नहीं चल रही, तो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। आपने छुरी को पूछा कि बेटे की गर्दन पे क्यों नहीं चलती? उसने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो रब तुझे आग से बचाकर गुले गुलजार पर बैठा सकता है वो छुरी को भी चला सकता है। लेकिन फरमाया मुझे हुक्म रब्बी नहीं है, आपको हुक्म देता है कि चलाओ, और मुझे अल्लाह हुक्म देता है कि अगर तू चली तो क़यामत तक तुझे आग के अंदर जलाऊंगा, तूने चलना नहीं। तो फरमाया ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुझे हुक्म रब्बी नहीं है, मैं इसलिए नहीं चल सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि बेटे की गर्दन कट जाए, एक दफ़ा रब राज़ी हो जाए। जिन्हां दुखां विच दिल बर राज़ी उन्हां तो सुख वारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा राज़ी रहन प्यारे। फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस पाक खलीलुल्लाह जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पूरी कोशिश की लेकिन गर्दन नहीं कटी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन की जब आवाज़ आई, कद सदक़्तर रुया,
یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، تیرا اتنا بڑا حوصلہ کہ اپنے بیٹے کو لٹا لیا۔ فرمایا فکر نہ کر، وفدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم کی طرف دھکیل دیا ہے۔ وہ کون سی قربانی ہے؟ وہ کربلا کی قربانی ہے، جس کا مفصل بیان ہم کر چکے ہیں۔ ہماری وہ ایک ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے آپ کو بڑا علم حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیا بنایا۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ پوچھا جس روز امام حسین علیہ السلام کی پیدائش تھی، آسمانوں پر مکالمہ ہو رہا ہے، کیا کہا؟ اے میرے والد یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا بیٹے یہ وہ بچہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آپ بھی نہ ہوتے، کہ آپ کی قربانی کو اس بچے پر محمول کیا گیا، آپ کی قربانی کو اس بچے کی طرف دھکیل دیا گیا۔ آپ کے اوپر تو میں نے چھری چلائی تو بکرا آ گیا، لیکن اس بچے پر جب چھری چلے گی یہ 72 تن قربان کر کے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر کے اس دنیا سے جائے گا، اپنے رب کو ہر صورت بنا کر جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ وحدہ، ان کی شان کیا ہم بیان کر سکتے ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں۔ کیا شاہ فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تجھ پر ہزاروں سلام کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ کیا شاہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل امین نے دور سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، رک جائیے ابراہیم، آپ کا رب بڑا ہے۔ وہ کیا فرماتا ہے کہ بس آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دمبا آگے بھیج دیا، اس دمبے کے سینگ جو ہیں وہ کافی عرصے تک خانہ کعبہ کے اندر لٹکے رہے برکت کے طور پر۔ تو کیا شاہ فرمایا؟ جبرائیل امین نے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا کہ دمبا آ گیا اور میرا بیٹا جو ہے وہ دھکیل کر ایک سائڈ پر کھڑا مسکرا رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ میں نے ذبح کر دیا، جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب اتنی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے تو دور کھڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے ان تکبیروں کو جو ہے وہ فرسٹ ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کر دیا کہ تمام بندے جو ہیں اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ جبرائیل امین کی یاد، ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور اسماعیل نبی علیہ السلام کی یاد جو ہے وہ زندہ ہوتی رہے۔ ان تکبیروں کا ورد تیز کرو۔ کیا شاہ فرمایا کہ دراصل وہ درجہ شہادت جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ابراہیم کے بیٹے سے لے کر محمد عربی کے بیٹے کو دے دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ تو کیا شاہ فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بعد 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب نبی جس کے نسل کے آگے 70,000 نبی پیدا ہوئے، 70,000 نبیوں نے اپنا سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ وحدہ، اتنے خوش نصیب ابراہیم علیہ السلام۔ تو کیا شاہ فرمایا؟ بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد جو ہے وہ وفات پا گئی تھی، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو بھی جا کر شیطان نے بہکایا، کہنے لگا کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو اپنے والد کے ساتھ سیر کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کہتا نہیں، وہ سیر کرنے کے لیے نہیں گئے، وہ آپ کو بیوقوف بنا کر گئے ہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے۔ انہوں نے کہا جہاں ایسے کبھی ہوا ہے؟ کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کر تو نہیں سکتا لیکن یہ اب ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا، اور کیا کہا گیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں تو وہ چھری کے نشان تھے یہاں پر، کیونکہ باپ بڑے زور سے چلا رہے تھے، چھری چلتی نہیں تھی لیکن اس کا نشان پڑ گیا۔ نبی کا جسم بڑا نازک ہوتا ہے۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا والدہ میرے ابو نے میرے لیے یہ سلسلہ کیا، ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا لیکن وہاں پر بکرا آ گیا تھا۔ تو بی بی ہاجرہ نے ایک ٹھنڈا جو ہے وہ سانس بھر کے کیا شاہ فرمایا؟ اے اسماعیل اگر وہ چھری چل جاتی تو پھر؟ اور کیا فرمایا کہ 6 ماہ تک وہ بیمار رہیں اور بار بار یہی کہتی تھیں کہ اسماعیل اگر وہ چھری چل جاتی تو پھر کیا ہوتا بیٹے؟ لیکن ہزارہ سلام ان بیبیوں کے جذبوں پر جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر آنکھوں پر پٹیاں نہیں بندھنے دیں، جنہوں نے نہیں بڑھی اور بیٹوں کو تیار کر کے کیا کہا کہ بیٹے جاؤ اور جب واپس آؤ تو جسم کے اوپر گردن باقی نہ ہو۔ ہر بیوی کا اپنا اپنا جذبہ ہے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو ہزاروں سلام ہے کہ ان جیسی بیوی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور کوئی پیدا نہیں کی،
اور ہزارہ سلام، لاکھوں سلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب پر اور ان کی ازواج پر، کہ جنہوں نے ایسی تربیت اپنے بچوں کی کہ کوئی بچہ جو ہے وہ ڈولا نہیں، کوئی بچہ جو ہے گھبرایا نہیں، سب نے اپنی جانوں کو ہنس ہنس کر اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، آپ کی عمر جو ہے وہ 75 برس ہو چکی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 برس کے ہو چکے ہیں، بعض روایت میں 100 سال بھی آیا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ عطا کیے۔ بی بی سائرہ کے گھر بھی اللہ نے بیٹا دے دیا، حالانکہ بی بی سائرہ جو ہے ان کے بچے نہیں تھے، تو انہوں نے بچڑا پالا ہوا تھا گائے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہوا تھا کہ وہ اپنے گائے کے بچڑے کے گلے کے اندر سونے کے ہار ڈالتی نہیں، اپنی محبت کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اسحاق علیہ السلام بھی دے دیے، اس کے بعد بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، اسماعیل علیہ السلام کا یہ غم ان کے دل کو لگا، اور وہ اکثر روایتوں میں یہ آیا کہ وہ کم ہی زندگی ان کی ہوئی اور وہ وفات پا گئیں۔ اور کیا شاہ فرمایا، قبر بنی کہاں ان کی؟ حتیم کے اندر، جو خانہ کعبہ کے گرد آپ دیوار دیکھتے ہیں، اتنی دیوار کے اندر اگر صحن کعبہ میں دیکھیں تو 300 نبی وہاں مدفون ہیں، اور حتیم کے اندر حجر اسود رکن یمانی کے درمیان 99 نبی 99 نبی مدفون ہیں۔ اور فرمایا چاہے زمزم مقام ابراہیم کے درمیان حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کی قبریں اندر موجود ہیں۔ کیسے برکتیں نہیں ملیں گی اس صحن کعبہ کو، کیسے دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ ہر طرف تو نبی ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں، ہر طرف تو نبی جو ہیں وہ آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس صحن جیسا بھی کوئی صحن ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو کعبے کے اندر یہ سلسلے کیے، کعبے در اصل 15 ہیں۔ اگر آپ ڈیپلی تفسیروں میں جاتے ہیں تو کیا شاہ فرمایا 15 کعبے ہیں۔ ایک کعبہ یہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، جس کا آپ طواف کرتے ہیں۔ 7 کعبے بے عین ہی بیت المعمور کے ساتھ آگے اوپر 7 آسمانوں تک، اور 7 کعبے زمین کے نیچے، اور ان 15 کعبوں کا بھی ایک کعبہ ہے جس کو امام احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت نے ظاہر کر دیا۔ کیا شاہ فرمایا، حاجیو آؤ حضور کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کہ ان 15 کعبوں کا کعبہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے، ان کے حجرے کا وہ ٹکڑا ہے جہاں آپ مدفون ہیں، جو عرش بری سے بھی اونچا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس حضرت اسماعیل بھی جو ہے وہ مذاب رحمت کے نیچے ہیں، اپنی والدہ کے پاس حتیم کے اندر، ان کی قبر وہاں ہے، اندر ہے، اور وہاں پر دیکھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، الحمدللہ وحدہ، اللہ سب کو برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ تو کیا شاہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ شادی کا سلسلہ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے قبیلہ جرہم بھی نام آتا ہے، اس کی ایک بچی کے ساتھ آپ نے شادی کی، اور آپ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے جب آپ آتے تھے تو خوشبو بڑی آتی تھی، آپ نے آ کر پوچھا، سلام دعا ہوئی ان کے ساتھ، تو پوچھا کہ بیٹے وہ کہاں ہے اسماعیل؟ انہوں نے کہا جی وہ تو شکار پر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹے کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے تو حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے تو حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں تو کبھی کچھ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، یعنی اتنے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں ہمارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاہ فرمایا اچھا بیٹے میں چلتا ہوں، کیونکہ وہ عجیب ایک بد اخلاق تھیں، یعنی انہوں نے نہ تو ان کو کہا کہ آپ اندر آ کے بیٹھ جائیں، کچھ کھائیں پئیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹے میں چلتا ہوں، جب اسماعیل آئے تو ان کو کہہ دینا کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ اتنی بات کر کے وہ چلے گئے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام تو تشریف لے گئے، ادھر سے اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، آتے ہی پوچھا کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ایک بزرگ آئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ میرے والد تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو اور کچھ نہیں کہا، بس یہی کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز جو ہے وہ چینج کر دو۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر تمہیں جو ہے نا تم فاڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نے جو ہے نا کوئی بات ایسی ضرور کی ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے گھروں میں بے صبروں کا کوئی کام نہیں، نبیوں کے گھروں میں بد اخلاقی والوں کا کوئی کام نہیں۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، اسی قبیلے کی ایک اور لڑکی سے شادی کی، اور بے عین ہی وہی حالت پیش آئی۔ حضرت اسماعیل گھر نہیں، شکار پر تشریف لے گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے آتے ہی سلام کیا، وہ لڑکی فوراً آئی،
آ کر کہنے لگی اے بزرگوار آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اسماعیل کا والد ہوں۔ انہوں نے کہا جی اچھا پھر آپ اندر تشریف لائیں، کچھ کھائیں پئیں۔ انہوں نے کہا بیٹے پہلے یہ بتاؤ گزر بسر کیسی ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ جب اتنی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ انہوں نے تو سب سے پہلے اللہ کا ہی نام لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم تو سب کچھ کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹے، تو پھر انہوں نے کہا اندر تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ نے اندر نہیں آنا تو ادھر ہی رکیں۔ اندر جاتی ہیں، ایک گہرا برتن لے کے آتی ہیں، نیچے پتھر رکھتی ہیں اور ان کا پاؤں اس پرات کے اندر رکھ کر یا اس برتن کے اندر رکھ کر آپ کا پاؤں دھلاتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹے ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کا چہرہ جتنا نورانی ہے اور مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ کے قدموں کی برکت میرے گھر کو نصیب ہوگی۔ آپ جب چلے جائیں گے میں اس پانی کو اپنے گھر کے اندر چھینٹوں کے طور پر استعمال کروں گی کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی برکت جو ہے وہ اس گھر کے اندر قائم رہے۔ ہزار سلام ان بہوؤں کو جو اپنے سسرال والوں کی عزت کریں۔ تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹے جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کو مت بدلنا۔ اور اسی بی بی کی نسل پاک سے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دادا پردادا لکر دادا سب اسی میں سے پیدا ہوئے اور پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ کیوں کہ بابا یہ صابروں کا گھرانہ ہے، ان میں صبر کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے پھر ملاقات نہیں ہوئی والد سے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ کے والد آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور یہ دیکھیں میں نے ان کا پاؤں دھوئے ہیں اور اپنے پاس پانی رکھوں گی برکت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل نہ کرنا، بڑی اچھی چوکھٹ ہے۔ انہوں نے کہا پھر صدہا مبارکیں ہوں تجھے کہ بہو سسر کو بڑی پسند آئی ہے، اور تجھے مبارکیں اس لیے کہ تیرے بطن اقدس سے آخری نبی پیدا ہوگا، کہ تیری نسل پاک سے وہ وہاں پر پیدا نبی ہوگا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تورا نور کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اب جو ہے نا وہ سلسلہ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعمیر کعبہ کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کر کے مقبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آہا یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔